अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहज़ेब अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने पीर यकम जून से ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत की मिसाल देते हुए कहा कि हम अपने बच्चों को सिकसता बिलकता नहीं छोड़ सकते। फाकों की नौबत आ चुकी है और इसकी जिम्मेदार हुकूमत सिंध है। वो बोले कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इजाज़त मिल गई तो हमने कौन सा गुनाह किया है, कोई चोरी नहीं कर रहे। बोले कि गाड़ियां और ड्राइवर्स को बंद किया गया तो पुरअमन धरना देंगे। 2 महीने 14 दिन हो गए हमारी गाड़ियां खड़ी हैं और ट्रकों की नौबत आ गई है। हम अपने बच्चों को भूखे नहीं मार सकते, तड़पता हुआ और सिसकता हुआ नहीं देख सकते। मैं खुदा को आदर नादर जान के कहता हूँ, चंद ड्राइवर रोड पे खड़े होकर भीख मांगते रहे। अगर पंजाब में ट्रांसपोर्टरों को इजाज़त मिल गई, KPK में मिल गई, तो फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है। लिहाजा मजबूर होकर तंग आकर हमने ये फैसला किया है, परसों से हम सीट बाई सीट गाड़ियाँ चलाएंगे। हम न चोरी कर रहे हैं न डाका मार रहे हैं। अगर फिर भी गाड़ियाँ बंद हो गई, ड्राइवर बंद हो गए तो हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे सड़कों पे। हम कोई पशेमान नहीं है। हुकूमत जो भी करे हम उनको नहीं मना करते, लेकिन अगर हमने अपनी रोजी के लिए ये कदम उठाया मजबूर हो गए तो आपने हमें मजबूर क्यों किया? सब लोगों को इजाज़त दी, आप पिए हमारे साथ। क़यामत के मुजरिम है आप, हमारी रोजी से महरूम किया आपने। हम रोज़े महशर भी आपसे पूछेंगे। हमारे बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि अगर फरात के साहिल पे भी कोई कुत्ता भूखा मर गया तो मैं उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ। लिहाजा अगर हमें रोजी से महरूम किया गया है तो ये सिंध हुकूमत बराबर की जिम्मेदार है। सिंध में ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला फिलहाल नहीं हुआ। NCC के इजलास के बाद SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट के हवाले से ऐलान होगा। अवैस शाह कहते हैं कि इरशाद बुखारी बादशाह आदमी हैं, उनसे रोज बात होती है। तमाम यूनियंस भी महकमा ट्रांसपोर्ट से राब्ते में हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। बुखारी साहब से मेरी कल भी बात हुई है, उनसे मेरी परसों भी बात हुई है, 3 दिन पहले भी बात हुई है। डेली बेसिस पे उनसे बात हो रही है। और अगर ये कहा जा रहा है कि रिस्पांस नहीं आ रहा तो एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, बुजुर्ग आदमी है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची में सिर्फ एक यूनियन या एक अलायंस नहीं है, बहुत सारी यूनियंस है, बहुत सारी अलायंसेज हैं और सब ऑन बोर्ड हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ। अब इरशाद बुखारी साहब अच्छा आदमी है, अगर वो कहते हैं कि फोन नहीं उठा रहे, राब्ता नहीं है और हमें गाड़ियां चलानी है तो मैं इस पर नहीं तबसरा करूंगा। फर्स्ट को ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें कौन सी तारीख पर कितने SOPs तो हमारी तैयार है, तो हमें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करनी है। इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट भी उसी वक्त फैसला किया जाएगा, इंटर सिटी और इंट्रा सिटी का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अज जल्द NCC का फैसला भी हो जाएगा और कोरोना टास्क फोर्स भी अपना डिसीजन सुना देगी तो हम फौरन ऐलान कर देंगे। सिंध में लॉकडाउन के बायस इंटरसिटी बस सर्विस ताहाल बंद है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के 1 जून से बसें चलाने के ऐलान की इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी हिमायत कर दी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कराची में बैनुल अज़लाई बस अड्डे पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं सलमान अहमद से। सलमान, बताइएगा क्या कहना है इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स का? देखिए शाहज़ेब, लॉकडाउन के बायस जो है वो काफ़ी अरसा हो गया कि तकरीबन 3 महीने का वक्त हो चुका है कि ये ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है और इंटरसिटी भी बंद पड़े, जिसकी वजह से जो इंटरसिटी जो बस ऑनर एसोसिएशन के जो सदर हैं उनका कहना है कि अब फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं तमाम ट्रांसपोर्टर्स और अब मजबूर हो चुके हैं कि अब जो है वो किसी भी तरह हुकूमत से अपील की गई है कि वो ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पर लाने की इजाज़त दी जाए और ताकि हमारे घर का चूल्हा भी चल सके। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जो सदर हैं इरशाद बुखारी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने सुनी ली है। उनका यही कहना है कि जो इंटरसिटी बस ऑनर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी जो है वो 1 जून से जो सड़कों पर लाने का जो फैसला है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का उसकी हिमायत की है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि 1 जून से जो कराची इंटरसिटी और इंटरसिटी ऑनर्स एसोसिएशन है वो भी अपनी बसें जो है वो सड़कों पर 1 जून से ले आएंगे। हुकूमत से ये ज़रूर उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से कल जैसे इजलास है वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें क्या SOPs तय होते हैं और ट्रांसपोर्ट को लाने की सड़कों पर क्या किस तरह की SOPs तय की जाती है, तो उसके मुताबिक जो है हम सड़कों पर लाएंगे। अगर नहीं लाने दी गई तो 1 जून से फिर हम सड़कों पर वैसे ही ले आएंगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मुशावरत के बाद बसों से मुतालिक फैसला होगा। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका।
آن لائن ٹیکسی سروس اوبر کے جنرل مینیجر ذیشان حسیب نے بھی ٹرانسپورٹ سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف ان کی کمپنی سے 1 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ یہ سفید پوش اور خوددار لوگ ہیں جو خیرات کے امداد نہیں لے سکتے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں SOPs کے تحت آن لائن ٹیکسی سروس بحال کی ہے۔ سندھ میں بھی شروع کی جائے، تمام احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ گورنمنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کافی چیلنجنگ سچویشن ہے اس وقت۔ مثال کے طور پہ کریم سے وابستہ 1 لاکھ کیپٹنز ہیں جو ہر مہینے کریم کے پلیٹ فارم کے تھرو پیسے کماتے ہیں، اور اگر اس کو پیسوں میں کنورٹ کریں تو تقریباً $10 ملین کا ان کا انکم لاس بنتا ہے ایک مہینے کا اگر ان کا کام بند ہو جائے۔ تو ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو بھیک مانگنی بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ نہ سڑکوں پہ جا سکتے ہیں، جا کے ہڑتالیں بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ان کو گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، اور یہ ٹرانسپورٹیشن سروسز کے تھرو ہی چلائیں گے۔ میں باقی پبلک ٹرانسپورٹ کے بہاف پہ تو نہیں کہہ سکتا، نہ ہی ان کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن کریم جیسی کمپنی کے لیے آپ یہ دیکھیں ہماری پرائیویٹ کارز ہوتی ہیں، بہت ہائیجینک کارز ہوتی ہیں، ہمارے پراپر SOP ہم نے ورلڈ کلاس SOPs ڈیولپ کیے ہیں جو کہ ہم نے پنجاب، KP اور باقی جگہوں پہ سٹارٹ بھی کر دیے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں کوئی کمپلینٹس بھی نہیں آئی اس کے اوپر۔ تو ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ جتنے بھی کیپٹنز ہیں یہ ان کی گھروں کا معاملہ ہے، تو برائے مہربانی اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو سٹارٹ کر دینا چاہیے ٹرانسپورٹیشن سروسز کو جلدی سے جلدی۔ باقی SOP جہاں تک کنسرنڈ ہے ہم گورنمنٹ کو فل سپورٹ کریں گے، ہم نے خود بہت ایکسٹینسو SOPs بنائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سارے SOPs پہ عمل کریں گے۔ جہاں پہ SOPs کی وائلیشن ہو وہاں پہ ہم خود ان کیپٹنز کو فائن کریں گے، ان گاڑیوں کو اوپر فائن کریں گے، گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ میرٹ کے اوپر کوئی بھی ابھی آپ بات کرنا چاہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں جس طرح سے سامنے آئی ہیں اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن جو باتیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہیں، اور میں بھی آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور تواتر سے جھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے کو لے کے۔ پہلے انہوں نے کہا جی کہ کمیشن کو تو صرف یہ مقرر کرنا تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی۔ میرے بھائی کمیشن کے 12-13 TORs تھے، ہر ایک TOR کا انہوں نے جواب دینا تھا، جس میں سے ایک TOR تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی، اور ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی قیمتیں بڑھنے کی وجہ ایکسپورٹ کی اجازت دینا تھی۔ اب یہ وہ بات ہے جس کے اوپر میں ان کو اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہوتی اور اگر پڑھنے کے باوجود وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو وہ ایسی بات نہ کرتے۔ اس کمیشن کے پیرا نمبر 231 میں جو کہ صفحہ نمبر 71 پہ ہے، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت 2018-19 میں دی گئی، ملک میں وافر چینی موجود تھی اور وہ سرپلس سٹاک تھا جس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ The Commission is of the view that it is correct that the country was in need of foreign exchange، یعنی کہ زر مبادلہ کے لیے ایکسپورٹ کرنی تھی، اس کے لیے اجازت دی گئی۔ And there were prima facie sufficient stocks of sugar available for export، یعنی کہ ایکسپورٹ کے لیے وافر آپ کے پاس ملک میں سٹاکس موجود تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی وزیر اعظم سے یہ سوال نہیں کیا گیا، یہ سراسر غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں وافر چینی موجود تھی، اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ کمیشن ہی کی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، قیمتیں بڑھنے کی وجہ مارکیٹ مینوپولیشن، سٹا اور سٹے والوں کا میل جول شوگر ملز کے ساتھ مل کے اس چیز کو اور ایکسپورٹ کی اجازت کو بنیاد بنا کے مارکیٹ مینوپولیٹ کرنا، یہ ہیں وہ کمیشن کے اس کے اندر دی ہوئی چیزیں جن کی وجہ سے پرائس ہائیک ہوئی۔ اب دوسری بات، اگر آپ خود احتسابی کی بات کریں تو ایسا کون سا کمیشن پہلے بنا ہے جہاں پہ آپ کے وزراء اور وزراء اعلیٰ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ کمیشن نے 2 دفعہ چٹھی لکھ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی بنایا، وہ تو پیش نہیں ہوئے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا، وہ پیش ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسد عمر جو اس وقت ECC کے سربراہ تھے وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے پیش ہو کے اس چیز کی پوری کلیریفیکیشن کی وہاں پہ کہ یہ جو سٹاکس جو ایکسپورٹ کرنے کی بات تھی وہ سٹاکس کی بیس کے اوپر تھی۔ لیکن جو چیز شاہد خاقان عباسی صاحب قوم کو نہیں بتاتے
وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے ٹی او آرز کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ چارج شیٹ ہے، یہ کمیشن ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی، عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی ای سی سی نے دی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے، اور اس میں کمیشن کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ اس وقت ملک میں وافر چینی تھی اور جتنی ایکسپورٹ کی اجازت دی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیصلوں کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں وہ چارج شیٹ ہے، اس کا حوالہ میں یہاں دوبارہ دینا چاہوں گا کیونکہ یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر، اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا اور اپنی اگلی پریس کانفرنس میں وہ اس سوالوں کے جواب ان کو دینے پڑیں گے۔ صفحہ نمبر 62 62 کمیشن میں 196 نمبر پیرا سے لے کے 201 نمبر پیرا تک شاہد خاقان عباسی صاحب کے کرتوتوں کا بھرپور ذکر ہے۔ 2017-18 کے اندر جو چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک میں وافر مقدار میں گنے کی پیداوار ہوئی تھی اور ہمارے پاس 2.5 سے 3 ملین میٹرک ٹن کا اضافی سٹاک موجود تھا، اور جس وقت سٹاک کرشنگ، آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نومبر سے کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور فیبروری مارچ میں آپ کی کرشنگ ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی چینی ہے، ملک کی جو پوری ضرورت ہے 5.2 ملین میٹرک ٹن ہے، اس سے اوپر جتنی چینی ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سا سٹاک رکھ کے کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس وقت ملک میں 2 ملین میٹرک ٹن سے زائد چینی موجود تھی۔ کمیشن نے لکھا ہوا ہے کہ مارچ میں عالمی منڈی میں قیمتیں $577 پر ٹن تھی، اگر اس وقت چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت وافر مقدار میں دے دیتے تو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی، اور چونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو پرائس تھی وہ جو یہاں کاسٹ آف پروڈکشن لگاتے تھے اس سے بہت زیادہ تھی، تو وہ تو بڑا فائدے کا سودا تھا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ ایکسپورٹ کی اجازت صرف 3 لاکھ ٹن کی دی گئی۔ پھر جیسے وقت گزرتا گیا، سال کے آخر میں جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں زائد تھی، 577 نہیں تھی لیکن 434 پر ٹن تھی۔ اس وقت جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا وہ کارنامہ یہ تھا، یہ پیرا نمبر 197 اور 98 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کاسٹ آف شوگر جو پروڈکشن ہے اس کو ڈٹرمن کیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 20 ارب روپے کی سبسڈی صرف 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شوگر انڈسٹری کو دے دی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم اور میں سمجھتا ہوں جو جرم کیا کہ جس بیس کے اوپر دیکھیے سبسڈی اگر آپ دیتے بھی ہیں، ایکسپورٹ کی اجازت بھی دیتے ہیں، یہ ایک فیصلہ ایسا کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کس کی ایما پہ دے رہے ہیں اور کس چیز کے لیے دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں، یہ اس کو جرم بناتا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بطور وزیر اعظم جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی، اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے، جبکہ پچھلے 8 ماہ انہوں نے اسی اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی ہوتی تو ان کو سبسڈی کا 1 پائی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ بات نہ ہی کمیشن کہہ رہا ہے اپنے طور پہ، نہ ہی شہزاد اکبر اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا، بلکہ اس اجازت دینے کے بعد، سبسڈی دینے کے بعد اپنے ہی جو حکومت کی فائنانس ڈویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production، فائنانس ڈویژن یہ کہتی ہے کہ جی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے جس کی بیس کے اوپر آپ سبسڈی دیتے ہیں، 20 ارب روپے کی آپ نے سبسڈی دے دی کہ جی چینی ہم نے بڑی مہنگی بنائی ہے،
اس کی جو آپ نے ڈٹرمنیشن کروائی وہ مناسب نہیں تھی. اس کی انڈیپینڈنٹ کاسٹ آف پروڈکشن کی اگر آپ کرائیں تو انہوں نے لکھا پیرا نمبر 204 میں انہی کی فائنانس ڈویژن کی کنکلوژن, the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion. 7 ارب روپے کا. اگر اس وقت بھی اتنی بڑی چوری تھی, اتنا بڑا ڈاکہ تھا کہ اس وقت بھی اگر ڈٹرمن صحیح کر لیتے تو یہ 7 ارب روپے کی آپ کو اس میں بچت ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے اس کے اوپر, چونکہ ایما کسی اور کی تھی جن کے یہ ملازم ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی ایما کے اوپر یہ سبسڈی دی جانی تھی. اب ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کمیشن, کیا کہتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کے حواریوں کے بارے میں. پیرا نمبر 209, The Commission is of the view that as per documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. کمیشن کے سامنے نہ ہی کوئی جواب دے سکے, نہ ہی کوئی کاغذ پیش کر سکے. جب کمیشن نے ان سے سخت سوالات کیے تو یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. اس لیے آج اپنی پریس کانفرنس میں فرما کے چلے گئے جی کمیشن تو ایسے نالائق افسروں پہ بنا تھا. اس ملک میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک لائق شخص ہے, وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے بھتیجے کے ایک حکم کے اوپر 24 گھنٹے کے اندر 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دیتا ہے. یہ ہوتا ہے لائق شخص, یہ ہوتا ہے وفادار شخص. آپ کا قومی خزانے کا پیسہ کیا مانی رکھتا ہے اس کے آپ نے؟ وفاداری اور لائقی تو یہ ہے. اس کے ساتھ ان کے سندھ والوں نے بھی حصہ ڈالا, لیکن میں آج انہی پہ رہتا ہوں. اور جس شخص کی ایما کے اوپر یہ سارا 2017-18 میں یہ کیا انہوں نے, جو سلمان شہباز صاحب ولد خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے کارنامے بھی اس کمیشن کے اندر بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. اب ان کی میں تھوڑی سی ایک چیزیں بتا دیتا ہوں. اور اس کمیشن کے اندر ایک چارج شیٹ بھی ہے جس کی طرف میں پھر کریڈٹ دوں گا حامد میر صاحب کو. ان کے پروگرام میں انہوں نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ یہ تو بہت بڑی چارج شیٹ ہے ان کے اوپر. میں اس پہ 1 منٹ میں آتا ہوں. لیکن یہ جتنی شوگر ملیں جو تھی 9 شوگر ملیں تھی جن کا آڈٹ کیا گیا, وہ 9 مختلف بڑی گروپس کی تھی جو پاکستان کی شوگر پروڈکشن کا تقریباً 51% کنٹرول کرتے ہیں. اس میں سے ایک گروپ شریف گروپ تھا. شریف گروپ کی کافی ملیں ہیں, لیکن اس میں سے صرف ایک مل کا آڈٹ کیا گیا, العربیہ. العربیہ شوگر مل جو ہے اس کے مالک ہیں سلمان شہباز ولد خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف. اس کے 25% شیئر کے مالک ہیں سلمان شہباز, دوسرے 25% کے مالک ہیں حمزہ شہباز, اور بقیہ 47% کے مالک ہے شہباز شریف فیملی بذریعہ رمضان شوگر مل, کیونکہ اس کے اندر شیئر ہولڈنگ ہے رمضان شوگر مل کی. رمضان شوگر مل کے اندر شہباز شریف فیملی کی پوری اس کے اندر شیئر ہولڈنگ ہے. تو یہ شہباز شریف فیملی کی شوگر مل ہے. اس کے کارنامے سنیے ذرا. واضح تو فورینسک آڈٹ ہو رہا تھا, آپ کے سسٹمز کا, کمپیوٹرز کا بھی معائنہ کیا گیا. واضح طور پہ 2 لیجز رکھے گئے ہیں, ایک کا نام ہے این, ایک کا ہے آر. این ہے ناٹ رپورٹڈ اینڈ آر از رپورٹڈ. رپورٹڈ لیجر وہ ہے جو ایف بی آر کو دکھایا جاتا ہے, ایس سی سی پی کو دکھایا جاتا ہے, باہر دکھایا جاتا ہے. این لیجر وہ ہے جو ناٹ رپورٹڈ ہے, جس کے اندر اصل میں لکھا جاتا ہے کہ ہم کارنامے کیا کرتے ہیں, ہم کس طرح سے چینی کے مال میں گھپلا کرتے ہیں. اس کی 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کارناموں میں سے, صرف اس سال کی 17-18 کی. اگر پیچھے جائیں گے تو بڑے ہوئے ہیں ان کے کارنامے. 17-18 میں انہوں نے جو شوگر کین گنا پروکیور کرتے ہیں, العربیہ کی تو اتنی بڑی مثال ہے کہ جی العربیہ شوگر مل کے دستاویزی ثبوت اس کے اندر موجود ہیں. کچی پرچی کا سسٹم تھا. جتنے کسان میری بات سن رہے ہوں گے اور انہوں نے اگر العربیہ کو چینی بیچی ہے وہ اس چیز کو واضح جانتے ہیں. کچی پرچی یعنی کہ حکومتی اصول ہے کہ سی پی آر کے اوپر آپ نے اس کو بیچنی ہے گنا,
یہ کچی پرچی کے اوپر گنا بیچتے تھے. اس کچی پرچی کے اوپر جو انہوں نے گنا بیچا اس میں انہوں نے جو گنا نہیں دکھایا اپنے این اور آر کے جول میں, تقریباً 1.3 ارب روپے کا گنا نہیں دکھایا, جو ان کی پوری پروڈکشن کا 45% ہے. یعنی کہ آدھا گنا انہوں نے شو ہی نہیں کیا جو انہوں نے پروکیور کیا, اور چونکہ وہ دکھایا ہی نہیں تو اس لیے اس سے جو چینی بنی وہ بھی سسٹم میں واضح دکھائی نہیں. یعنی کہ گنا خرید اور گنا کے بدلے میں بننے والی چینی سسٹم میں موجود نہیں ہے, نہ ہی کسان کو پورا پیسہ دیا, نہ ہی اس چینی کے اوپر 1% ٹیکس دیا اور وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دی. اور یہ ہے 2017-18 کا. 18-19 میں چونکہ حکومت جا چکی تھی, 19-20 میں سوری, تو اس لیے کہا کہ اب چونکہ پہلے والد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ہم ڈاکہ مارتے تھے, اس لیے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب چونکہ ابا جی نہیں رہے وزیر اعلیٰ پنجاب, اس لیے اب ہم چوری کرتے ہیں. تو اس لیے اس سال ان کی اپنی بکس کے مطابق ان کی چوری 45% سے ریڈیوس ہو کے 25% پہ چلی گئی. یعنی کہ جو آف دا بک گنا خریدا اور آف دا بک شوگر کرش کی وہ 25% پہ چلی گئی بقول اس شوگر کمیشن کے. اور اس میں انہوں نے تقریباً 78 کروڑ روپے کی چینی جو ہے, گنا جو ہے وہ آف دا بک خریدا. اس کے بعد اسی پیرا کے اندر ایک ان کی جو کارنامہ ہے, جب یہ شوگر پروڈیوس کر لیتے ہیں تو اس کا پروڈیوس کا پھر آگے سیل کا بھی آف ریکارڈ ان کا سارا اس کے اندر موجود ہے. یہ تقریباً 1.73 بلین کی چینی 2017-18 میں آف بک بیچی, اور چونکہ ابا جی چیف منسٹر پنجاب نہیں رہے تھے اگلے سال تو فقط 93 کروڑ روپے کی چینی آف بک بیچی, یعنی کہ سیلز ٹیکس کے بغیر. اور اس کے اوپر اگر آپ کا سیلز ٹیکس کی مد میں, کیونکہ بازار میں صارف کو تو سیلز ٹیکس ڈال کے چینی ملی, آپ کے نفع کی شرح وہ اربوں میں چلی جاتی ہے, کیونکہ یہ 1-2 روپے پر کلو کا بھی جول نہیں ہے, یہ تقریباً 20-25 روپے کا جول بنتا ہے. اب جہاں پہ اچھا اس کے بعد جو واضح ثبوت اس کے اندر موجود ہیں کہ العربیہ کی مینجمنٹ اور سلمان شہباز انسٹرکٹ کر رہے ہیں, یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر, کہ ریکوری ریشو کہ اس گنے میں سے کتنی چینی نکلنی ہے اس کو 2 سے 3% کم دکھاؤ, کیونکہ وہاں پہ بھی چوری. ایک تو چوری وہ ہے کہ آپ نے ایک پورا گنے کا ایک پیداوار خرید آپ نے نہیں دکھائی, جب میں نہیں کرائی. جو آپ دکھا بھی رہے ہیں 55% گنا جو آپ نے خریدا ہے اس سال, اس میں سے چینی کتنی نکلتی ہے اس میں بھی 2-3% کا آپ نے جول کر دیا, جو کہ ملینز آف میٹرک ٹن کا جول بنتا ہے. اور یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر ای میلز ریپروڈیوس ہوئی ہیں جس میں انسٹرکشنز جا رہی ہیں واضح طور پہ. یہ ہے صحیح معنوں کا فورینزک آڈٹ. اس کے اندر کسی کی کوئی رائے موجود نہیں ہے, اس کے اندر شواہد موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہے جو آنے والے دنوں میں کیسز کے اندر ان کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جو سب سے ضروری بات ہے اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کا, وہ ہے شہباز شریف صاحب کی بھی چارج شیٹ. اس رپورٹ کے اندر میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں, پیرا نمبر 422 صفحہ نمبر 119. پیرا نمبر 422 کے اندر ایک بڑی ہی اہم چیز لکھی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو سن 2017-18 میں کسان کو, یہ پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے کہ کسان کو جو امدادی جو پرائس سپورٹ پرائس دی گئی ہے 180 روپے تھی 17-18 میں, وہ پوری ملنی چاہیے. چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہم سب جانتے ہیں بڑے ماشاءاللہ ایفیشینٹ آدمی تھے, بہت کام کرتے تھے, ہر چیز پہ ان کی پکڑ ہوتی تھی, نظر ہوتی تھی. اس نظر اور پکڑ کے لیے انہوں نے اسپیشلی انسٹرکٹ کیا اسپیشل برانچ پنجاب کو کہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا کسان کو پیسے پورے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے, کون سی مل کتنے ادائیگی کر رہی ہے. صفحہ نمبر 119 کے اوپر 422 نمبر پیرا ہے,
اور ونس اگین میں کریڈٹ دینا چاہوں گا، میری توجہ اس طرف حامد میر صاحب نے دلائی. اچھا، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے دین چیف منسٹر پنجاب ڈائریکٹڈ دی اسپیشل برانچ ٹو پریپیئر اے رپورٹ اباؤٹ دا پروکیورمنٹ پرائس آف دا شوگر کین ان دا پروونس آن ڈیلی بیسز ان 2017-18. پھر نیچے لکھا ہوا ہے دا شوگر ملز کنٹینیو ٹو ریپ انلیگل پروفٹس اینڈ دا فارمرز کیپٹ آن سفرنگ. اس کے نیچے ایک چارٹ دیا ہوا ہے، یہاں پہ اس صفحہ کے اوپر ایک چارٹ دیا ہوا ہے. اس چارٹ کے اندر ہر مل کی قیمت لکھی ہوئی ہے کہ روز کے حساب سے وہ گنے کو کتنے پیسے دے رہے ہیں. اس کے اندر اس کالم میں سیریل نمبر 8 کے اوپر عربیہ شوگر مل ہے. وہ اس وقت سپورٹ پرائس سے 31 روپے کم گنا خرید رہی ہے. ایوریج پرائس اس کی لکھی ہوئی ہے 149 روپے. باقی وہ ڈیلی کی بیس پہ کسی دن 143 روپے کا گنا خرید رہی ہے، 150 کا خرید رہی ہے، 148 کا خرید رہی ہے، 157 کا خرید رہی ہے. ایک جو اس کی ایوریج پرائس نکلتی تھی وہ 149 روپے تھی. یہ رپورٹ چیف منسٹر پنجاب کو پیش کی جاتی ہے، ڈیلی بیس پہ اس کے پاس جاتی ہے، باقی متعلقہ محکموں کو دی جاتی ہے. پھر یہی چیف منسٹر پنجاب اپروو کرتے ہیں سبسڈی پنجاب میں، جس میں ان کے اپنے بیٹے کی مل کو بھی ملتی ہے، جس میں ان کے دوسرا بیٹا، ان کے پورے بیوی بچے شیئر ہولڈرز ہیں. اگر یہ چیز انجانے میں ہوتی تو پھر بھی میں کہتا کہ چلیں جی شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا، یہ ان کے نالج میں تھا. اس سے بڑا آپ کو کیا ثبوت چاہیے شہباز شریف صاحب؟ اب آپ بتائیے، آپ کے نالج میں تھا کہ آپ کے بیٹے کی شوگر بل، جس میں آپ کا پورا خاندان شیئر ہولڈر ہے، وہ گنے کی قیمت کسان کو کم دے رہا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق 17-18 میں، جس سال کی یہ میں بات کر رہا ہوں، کسان کو تقریباً 1.25 ارب روپے کا انہوں نے کم ادائیگیاں کی ہیں. تو آپ تو خادم اعلیٰ تھے، خادم اعلیٰ پنجاب کے بنتے تھے، تجوریاں آپ اپنی بھر رہے تھے. تو یہ چارج شیٹ ہے آپ کے اوپر. اس کمیشن کی رپورٹ کو صبح شام بیٹھ کے یہ کہنا کہ جی یہ کمیشن کی رپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کسی بھی مل کی بات کر لیں، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، سب کے اوپر پورا جو فرینزک ہوا ہے، جو چیز جس طرح سے آئی ہے وہ سب کے سامنے رکھ دی گئی ہے. چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، اس مل کے مالک کا، اس کو بالکل نہیں معاف کیا گیا. اور آخر میں یہ چیز عرض کرتا چلوں کہ اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر محض سبسڈی نہیں ہے. وجہ آپ کی انڈسٹری کی بدحالی کا، شوگر کی بدحالی کیوں ہے؟ اس میں سب سے خوشحال جو ہے وہ شوگر مل والا ہے. کسان بدحال ہے، صارف بدحال ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم جو اس میں کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس کمیشن کی جو سفارشات ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں اور جو فائنڈنگز ہیں، اس کے نتیجے میں ریگولیٹری میئرز بھی لیے جائیں گے، کرمنل انویسٹیگیشنز اور کیسز بھی بنیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میکینزم ڈیولپ کیا جائے گا جس سے چینی کی قیمت نہ صرف نیچے آئے بلکہ مستقل بنیاد پہ اس کا حل ہو سکے. ورنہ یہی کارٹلز ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ صارف کے ساتھ، قیمتوں کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے وعدے کے مطابق چینی انکوائری رپورٹ پبلک کی. کمیشن کی تفصیلی رپورٹ میں حیران اور پریشان کن انکشافات بھی ہیں. مختلف مدوں میں ریکوریز ہیں. ان کیسز کے اندر جہاں پہ لٹیگیشن طوالت پکڑتی ہے، ریکوریز اس وقت ہی ممکن ہوتی ہیں جب وہ آپ کا کیس ختم ہو جاتا ہے. ماضی میں ریکوریز نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف سیاسی وجوہات سے کیسز جب شروع تو کیے جاتے ہیں لیکن سیاسی وجوہات سے، کنسیڈریشن سے ان کیسز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پرسو نہیں کیا جاتا. ریکوریز میرے بھائی جو بڑی ریکوریز ہیں، جو بڑے مگرمچھ ہیں، وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں. ان سے ریکوریز تب ممکن ہوں گی جب ہم چیز کو آخری حد تک پرسو کریں گے.
تو انشاءاللہ ہماری حکومت تو اس کو آخری حد تک پرسو کرے گی، چاہے وہ پہلا سٹیج ہو کیس کا، دوسرا سٹیج ہو، تیسرا سٹیج ہو۔ جو ملزمان بھاگے ہوئے ہیں ان ملزمان کی جائیدادیں ضبط ہیں، ان کو اس کا فائدہ اب نہیں مل رہا۔ قوانین میں جو حکم ہے ہم انہیں بھی دور کر رہے ہیں، پروسیکیوشن کے اوپر زور کر رہے ہیں۔ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہم اس سے بارہا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو سپورٹ چاہے وہ فائنینشیل ہو، مین پاور کی ہو، وہ حکومت وقت کا کام ہے دینا، کیسز کو پرسو کرنا، ان کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں اگر حکومت نے جوڈیشری سے بات کرنی ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کمیشن کی رپورٹ میں ماضی کے حکمرانوں کی لمبی داستانیں ہیں، کمیشن کی رپورٹ کو پڑھا نہیں گیا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر چینی رپورٹ سے متعلق شاہد خاقان عباسی کے الزامات کا جواب دے رہے تھے۔ اس سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ چینی مہنگی ہونے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ جی ہاں، چینی کی وجہ سے حکومت پر جھاڑو پھر جائے گا، بولے چینی پر سبسڈی دینے کے جرم میں ایک پرچہ مجھ پر درج کیا جائے اور وزیر اعظم پر بھی ایک پرچہ درج ہو۔ کمیشن کی رپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون کے بنائی کی وجہ سے سامنے آئی ہے۔ کمیشن جو ہیں، ان کی رپورٹیں جو ہیں، جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کمیشن کا صرف ایک مقصد تھا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی، اس کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، نہ ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ بتائیں کہ جو ایکسپورٹ کا فیصلہ حکومت نے کیا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا؟ کیا ناکامیاں ہوئی کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی؟ اس ڈاکے کے ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار، حفیظ شیخ اور اسد عمر ہیں۔ ملک میں چینی کی قیمت 60% بڑھ گئی ہے۔ ہر روز ایک کرائے کا آدمی جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ وزیر اعظم کیوں نہیں بولتا؟ حکومت آج بھی شوگر مافیا کا پروٹیکٹ کر رہی ہے اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے ناکافی ہے۔ ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں اور میں نے سبسڈی دی ہے چینی کی ایکسپورٹ پر، پرچہ درج کریں، ایک مجھ پر کریں، ایک عمران خان پر کریں، کیونکہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مجھے کوئی سبسڈی کا پتہ نہیں تھا، مجھے وفاقی حکومت نے ڈائریکشن دی کہ سبسڈی دو۔ وزیروں کے پاس وقت ہے کیونکہ وہ چینی کا تو ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا ہی دیکھتے رہتے ہیں سارا۔ یہاں تو کوئی چور نہیں ہے، صرف 200 ارب کا ڈاکہ ڈال کے سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عثمان بھی معصوم ہے، دونوں عثمان معصوم ہیں۔ جھاڑو حکومت پر ہی پھیرے گا، جو مجھے تو یہی نظر آتا ہے، اور یہ چینی کی وجہ سے پھیرے گا۔ آگے بڑھے، کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد گورنر سندھ بھی ایس او پیز کو خاطر میں نہ لائے۔ عمران اسماعیل نے لیاری میں مجمع لگا لیا۔ گورنر سندھ نے نوجوانوں سے فٹ بال اور باکسنگ کٹس بھی تقسیم کی۔ تقریب کے دوران کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ اسی کے مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل خان سے۔ فیصل، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلے یہ ایک ایونٹ رکھا گیا تھا، لیکن اس کو پھر بعد میں ملتوی کر دیا گیا تھا، اور آج گورنر کی جانب سے اس ایونٹ کو منعقد کیا گیا کہ لیاری میں بچوں میں فٹ بال، باکسنگ اور دیگر کٹ جو ہے وہاں پر تقسیم کی جائے گی۔ اس حوالے سے یہ تقریب رکھی گئی تھی لیاری کے قبول پارک میں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نہ ادھر کوئی ایس او پی کا خیال رکھا گیا، نہ کسی قسم کی جو ہے فاصلوں کا وہ کیا گیا، نہ گورنر صاحب نے خود بھی جو ہے ماسک لگایا۔ حالانکہ اس وقت سندھ میں سب سے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں اور آج کے دن ہی سب سے زیادہ کورونا سے اموات ہوئی ہیں۔ بالکل، سب سے زیادہ کیسز سندھ سے سامنے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ فیصل۔ موت کو قریب سے دیکھا، زندگی بدل گئی۔ اداکارہ میرا امریکہ میں کرونا وائرس کے خوف میں گزارے گئے لمحات بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ سما کے نمائندے نعیم اشرف بٹ کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ہر طرف قبرستان کا منظر تھا، ہر گلی سے جنازے کے مناظر دیکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب مقصد بدل گیا ہے، بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ چاہتی ہیں کہ موت آئے تو اپنے وطن کی مٹی میں دفن ہو۔ مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ کیسے، کب گئی تھیں آپ امریکہ؟ ہمارے شوز تھے، ان شوز پر میں نے پرفارم کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، میری ڈانس پرفارمنسز تھی اور بہت شاندار استقبال اور بہت زبردست تیاریاں، زبردست قسم کا 5 اسٹار ہوٹل، بزنس کلاس ٹکٹ، اور ماشاءاللہ بہت زبردست میرے ارادے، نیک ارادے، کام کے پوائنٹ آف ویو سے میرے جذبات، اور میں بہت خوش تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کیا، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ بہت تکلیف دیکھی، ہر گلی ہر کونے سے ایک جنازہ،
اٹھنے کی آوازیں، ہر طرف قبرستان کا منظر. میں نے اپنے خدا کو اپنے قریب پایا، بہت قریب. بس پہلی دفعہ خدا کو. نہیں، آپ کو یہ کیا لگتا تھا کہ کوئی موت قریب دیکھ رہی تھی آپ؟ اچھا، یعنی وہ آپ پہ وہ کیفیت آ رہی تھی کہ بس اللہ میں. کیوں آپ پہ کیوں تاری ہوئی تھی؟ آپ کا کوئی پازیٹیو آ گیا تھا کووڈ؟ نیگیٹو؟ نہیں، ہاں، ایسا کچھ نہیں. جب میں جہاز میں پاکستان کی سرزمین پر سجدے میں گر گئی. یہ ایئرپورٹ پہ لاہور ایئرپورٹ تھا یا اسلام؟ لاہور ہی. سجدے میں گر گئی. تو آپ کو یہ بھی تو ذہن میں تھا کہ پاکستان میں بھی تو یہ ہے، لاہور میں بھی ہے کووڈ؟ مجھے اپنے وطن سے بہت پیار ہے. میں یہ چاہتی تھی کہ میں یہاں آ کر اگر کچھ یہاں آ کر میں مر جاؤں، یہاں پر قریبی قبرستان میں مجھے دفن کر دیا جائے، جہاں پر ہماری فیملیز، میرے اپنے ہمارے آبائی قبرستان. تو ادھر آپ نے جگہ رکھی ہوئی ہے اپنی؟ جی، مجھے ادھر دفنانا. جی، میری جگہ. میرا وجود، میرا کام آپ سب کے لیے ہے، اور آنے والے دنوں میں جان قربان کر دوں گی اچھے کاموں کے لیے. اچھا، اچھے کاموں کے لیے. اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو کہ یعنی آپ شہید ہونا چاہتی ہیں؟ شہید نہیں، میں اچھے کاموں کے لیے پیچھے نہیں رہوں گی. یہ مٹی ہے، اسی مٹی میں جا، بس اسی ملک میں چاہتی ہوں کہ میری جب بھی موت آئے، میں اسی مٹی میں مجھے دفنایا جائے، اور میرے اپنے ملک میں ہی مجھے موت آئے. میں کہیں کسی اور، آپ کہیں نہ جائیں، ادھر ہی رہیں. موت تو پھر اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کب آ جائے. دعا تو کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے. ڈر نہیں لگتا مجھے. جو اللہ والے لوگوں کے ہوتے ہیں، جن کو خدا نظر آتا ہے، جو خدا کو پا لیتے ہیں، یہی جذبات میں ایسا لگا کہ میری روح پرواز کر گئی، اور میں اپنے خدا کے سامنے. آپ کی زندگی بدل گئی. آپ پتہ نہیں، لگتا تو کچھ ایسے. جی. اچھا، کیا بدلاؤ آپ اپنے میں دیکھ رہے ہیں؟ بس میں نہیں ایکسپلین کر سکتی آپ کو، میں ایگزیجوریٹ نہیں کرنا چاہتی، اچھا نہیں لگتا. اب زندگی کا ایک مقصد ہے. تھوڑا وقت ہے، کم وقت ہے میرے پاس، بہت کم وقت. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے پاس کم وقت ہے؟ جب اللہ کو جب خدا کو کم وقت. اب اس کا مطلب ہے اب آپ گلیمر کی دنیا میں نہیں آ رہی واپس؟ بس میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی. غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا کرم فرما دل بدل دے. غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.